अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत पिछले 13 साल से एक ही पार्टी कर रही है, लेकिन हम उसमें प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आ रही। आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़िया का रिफ़तुल्लाह औरकज़ई साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासी समाजी इश्यूज़ पे, साथ ही साथ अफ़गान अमूर के माहिर हैं। लेकिन आज हम इनसे ख़ास तौर पे जो हमारी सूबाई हुकूमत है, इनकी गुज़िश्ता 13 साल की सूबाई कारकर्दगी में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिफ़त साहब, 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कोई एक नुमायाँ कामयाबी हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप अगर बता सकें तो। बहुत शुक्रिया। ये असल में इस तरह है कि जो मेन इश्यूज़ है उनकी तरफ हमें लगता है कि ये जो सूबाई हुकूमत है ये नहीं आ रही है। यानी हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला है वो अमन व अमान है। अमन व अमान पे ये आज से नहीं है, बल्कि ये जब परवेज़ खटक वज़ीर आला थे उस वक्त भी ये मसला था, जब महमूद खान थे उस वक्त भी था, और फिर ये जब अली अमीन थे उस वक्त भी था, और आज जब सोहेल आफरीदी है तो आज भी ये मसला जो है ना ऐसी मतलब लटका हुआ है। तो ये मतलब सबसे पहले तो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सही। जब अमन नहीं होगा तो आप कैसे तरक्याती काम करेंगे? बहुत सारे इलाकों में जो कबायली अजला है वहाँ पे इस वजह से काम नहीं हो रहे हैं कि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसकी तरफ बिल्कुल भी वो कोई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फिर ये है कि कुछ इन्होंने ऐसे, जैसे वो पिछले परवेज़ खटक के दौर में इन्होंने एक ये कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे BRT है। BRT ये था कि उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, आज भी जो है ना मतलब लोग सवाल करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे 100 अरब के करीब रुपए लगाना ये मतलब एक हिमाकत थी। यानी इस तरह जो है ना आप, और ये भी फिर ये है कि मतलब कुछ लोगों को उसको फ़ायदा ज़रूर पहुंच रहा है, लेकिन इसके लिए कोई अलग सी रूट होनी चाहिए थी। उन्होंने वही जो पेशावर के अंदर एक ही मेन रोड है उसी के ऊपर ये बनाई, तो साइड पे जो ट्रैफिक है उसका आप देखते हैं कि हर वक्त, अभी भी जब मैं आ रहा था तो बहुत ज़्यादा रश था। एक तो ये भी उसकी वजह है। दूसरी ये है कि मतलब इतने सारे पैसे अगर आप बाकी सूबे के और इतने सारे इश्यूज़ है उसके ऊपर अगर लग जाते, चले हम ये समझ लेते हैं कि चलो ये भी उनका एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा अगर कोई बड़ा इन्होंने काम किया है तो मैं समझता हूँ कि वो जो सेहत कार्ड का एक वो है, वो अच्छा का मतलब एक मंसूबा है इनका, उसकी वजह से आम लोगों को जो है ना उसको फ़ायदे पहुँच रहे हैं। लेकिन 12 सालों में सिर्फ ये 2 काम है, इसके अलावा तो आप मुझे कोई बताएं, कोई और जो है ना बड़ा मंसूबा नहीं है, ना नौकरियां हैं, ना नौकरियां हैं। इसके अलावा जो है ना, यानी पिछले जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी उसमें तो तकरीबन ये साल 1.5 साल इस्लामाबाद के ऊपर ये यलगार करते रहे, उसमें ये एहतजाज करते रहे, वो ऐसे ही वो टेन्योर गुजर गया। अभी सोहेल आफरीदी साहब आए हैं तो बहुत टाइम, यानी अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी जो है ना ऐसा लगता है कि वो वही एहतजाज की सियासत इमरान खान साहब के लिए सारे जो है ना वो उसकी रिहाई के लिए मतलब वो सारा ये मोटिवेशन करना, जल्द से जुलूस करना, तो ऐसे मतलब ये गवर्नेंस जो है ना वो नहीं चलती है। यानी ये हालांकि PTI जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में वो पहली जमात है जिसको तीसरी मरतबा मैंडेट दिया गया। ऐसा ही है। यहाँ पे जो है ना दूसरी मरतबा कोई आपको यानी नहीं देता है, लेकिन ये बड़े खुशकिस्मत रहे, इनकी ज़िम्मे कोई काम क्रेडिट पे इनको नहीं मिला है कि इन्होंने कोई बड़ा काम किया है, कोई जो है ना इनको नहीं मिला है। बस ये है कि कुछ ऐसे हालात बन गए कि जिसकी वजह से इनको जो है ना ये तीसरा मरतबा मौका मिला। लेकिन अब इनको भी एहसास करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पिछले 40-45 सालों से एक जंग की हालत में है। इस पे जो है ना वो तवज्जो देते, ये सबसे बड़ा मसला है। तो इस पे जो है ना इनकी तरफ से कोई मतलब हमें यानी आने वाले वक्त में भी नज़र नहीं आता कि ये मसला ये ठीक करवाएंगे। रिफत साहब, आपने शुरुआत में बात की तरक्की की, अमन की, कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आएगा, तरक्की आएगा, तभी हर चीज़ में बहाली है। सूबाई हुकूमत के क्या इक़दामात हैं अमन और तरक्की के लिए इस सूबे में? रिसेंटली अमन जिरगा भी उन्होंने मुनक्किद किया, उसका क्या आउटकम है? वो देखें, मैं वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब ठीक है कि उन्होंने वो जरगा किया, उसमें सारी सियासी जमातों को बुलाया, वो उसमें मतलब बैरोक्रेट भी थे, उसमें तमाम शुबों के मतलब उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें जो है ना वो सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, वो कला भी थे, सबसे मतलब एक इन्होंने मतलब एक आवाज़ दी है मरकज़ को। वो तो इस वजह से था कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है ये कैसे ख़त्म हो सकती है, क्या इसके लिए मतलब लाएहमल होना चाहिए। वो जरगा हो गया, लेकिन अभी उसकी तकरीबन कोई हफ्ता से ज़्यादा हो गए हैं।
تو وہاں پہ میں خود موجود تھا اس جرگے میں. وہاں پہ لوگوں نے ان کو بڑے مشورے دیے کہ آپ جو ہے نا اب یہ یہاں پہ تو جرگہ ہو گیا, یہاں پہ جتنے اسٹیک ہولڈرز آئے ہوئے ہیں سب لوگ, اس میں اپوزیشن کے بھی لوگ تھے, اس میں حکومت کے بھی تھے, تمام تھے. تو اب آپ لوگوں کو اس سے آگے جانا چاہیے. اب اسی میں سے جو ہے نا ایک اور نمائندہ جرگہ آپ بنائیں, آپ مرکز سے بات کریں, آپ سیکیورٹی اداروں, آپ فوج سے بات کریں, ان کے پاس جائیں. تو اس میں تو ابھی تک جو ہے نا تقریباً 7-8 دن ہو گئے مطلب ہیں, نو پروگریس, ہمیں تو پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے. اگر آنے والے دنوں میں انہوں نے ایسا کوئی اعلان بھی نہیں کیا ہے نا کہ یہ جو ہے نا ہم مطلب اس طرح کریں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر یعنی یہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہے ان پر یہ جو ہے نا یعنی فوج کے ساتھ یا مرکز کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے. تو یہ پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ایسی جرگہ کروایا تھا, اس میں بہت سارے لوگوں کو بلایا تھا ایسے. تو یہ مطلب جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے, یہ اس وقت تک نہ مرکز کے ساتھ کوآپریشن کریں گے, نہیں کریں گے, نہ فوج کے ساتھ کوآپریشن کریں گے. اب تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایکشن اینڈ سول پاور آرڈیننس جو ہے نا وہ اس کا لینے کا بھی اعلان کیا ہے واپس. اگر وہ واپس لیتے ہیں تو یہاں پہ فوج پھر جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ وہ کارروائی نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ایک قانون کے تحت یہاں پہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ اس قانون کے تحت ہو رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو انٹرمنٹ سینٹر بنائے گئے تھے جس میں یہ سارے طالبان وغیرہ ان کو یہ لاتے تھے, پھر ان کی وہاں پہ ڈی ریڈیکلائزیشن ہوتی تھی. اچھا, ان کی وہاں پہ مطلب وہ پھر ان کو عام شہری مطلب اگر آسان الفاظوں میں کہا جائے تو ری ہیب کی طریقے سے وہ کام کرتا تھا. بالکل, لیکن وہ ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر سارے جو ہے نا وہ ایکشن اینڈ سول پاور جو آرڈیننس ہے اس کے اندر اسٹیبلش ہوئے ہے, وہ سارے بند ہو جائیں گے. ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے, لیکن انہوں نے یہ ایک بڑا اقدام کیا ہے. تو اب اس کے پاس الٹرنیٹ ان کے پاس کیا ہے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو یہ جو ہے نا مطلب وہ ان کو امپاور کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی جو ہے نا اتنا مطلب جتنا امپاور کرنے کی ضرورت ہے, جتنا یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا مطلب پولیس کی ٹریننگز بھی ہونی چاہیے, مین پاور بھی چاہیے, اکوپمنٹ بھی چاہیے, جدید ٹیکنالوجی, کیونکہ اب جو تنظیمیں ہیں ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے, امریکہ کا, نیٹو کا, تو اس کا مقابلہ ہماری پولیس نہیں کر سکتی ہے. تو یہ لیکن اس پہ جو ہے نا اتنا خاص کام نہیں ہوا ہے. مطلب یہ کچھ بندوقیں وغیرہ انہوں نے شو کی ہیں کہ آئی جی صاحب جو ہے نا دکھا رہے ہیں کو کچھ تانوں کو دی ہے, لیکن اب بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح کی مطلب ملیٹنسی ٹیررزم ہے خاص طور پہ ہمارے ریموٹ ایریاز میں جہاں یہ چیزیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. رفت صاحب, کسی بھی معاشرے کی بنیاد جو ہے تعلیم ہوتی ہے. جب ہم اپنے بچوں کو امپاور کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, تو وہ آگے بن کے اس کی بنیاد رکھتے ہیں. تعلیم کے شعبے میں اصلاحات اور ترقی کے لیے کن پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جب یہ پہلی مرتبہ ان کی حکومت بنی نا 2013 میں, جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو اس میں یہ تھا کہ ان کو پہلی مرتبہ حکومت ملی تھی. عمران خان صاحب وہاں مطلب مرکز میں جو ہے نا ان کو ایسی حکومت ان کے پاس نہیں تھی. تو عمران خان صاحب کی بڑی توجہ تھی یہاں پہ, مطلب وہ آتے تھے. تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بڑا جو ہے نا اس وقت بہت کوشش کی. یعنی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی تو وہ جو پالیسیز ہے وہ کچھ میچور ہوں گی, جو انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں. تو انہوں نے اس وقت بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, ہم جو ہے نا یہاں پہ ایک بالکل مساوی نظامی تعلیم لائیں گے. عمران خان صاحب تو یہ بڑے اس کے دعوے ہوتے تھے نا کہ ایک قسم کی کلاس ایجوکیشن ہے, یہاں پہ کلاس سسٹم ہے, ایک ہی نصاب ہوگا. لیکن وہ سارے جو ہے نا انہوں نے جتنی بھی بڑے بڑے لاز کیے تھے یا جو یہ لے کے آئے تھے قوانین وغیرہ, وہ آج تک ہمیں نہیں دیکھے. وہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایم او ایز وغیرہ آپ سائن کرتے ہیں نا, وہ ایم او ای ہی ثابت ہوئے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کچھ مطلب اس پہلے حکومت میں کچھ ان کے جو ہے نا جیسے ٹیچرز کے حوالے سے یہ جو بایو میٹرک ہوا, پھر کچھ یہ جو ہے نا ان نے ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا تھا سارے قبائلی اضلاع میں بھی, یہ خیبر پختونخوا میں بھی, اساتذہ کی بھی جو ہے نا وہ یہ کرتے تھے مانیٹرنگ وغیرہ. لیکن اس میں بھی جو ہے نا ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو مطلب 13 سال میں تو کوئی بڑا ہمیں کوئی اقدام تو نظر نہیں آتا. مطلب جو اگر اس کے مطابق تو یہ سارے اب یہ بھی ہے نا کہ کوئی اور حکومت تو نہیں آئی ہے نا, ان کی وہی پالیسیز جو ہے نا بلیم گیم نہیں آپ کسی پہ کر سکتے. تو یہ مطلب ان کو بڑا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ اتنے پیسے کدھر گئے, یہ اتنے سارے کیا ہوا. آج ہماری یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ سارے جو ہے نا وہ خسارے میں جا رہے ہیں. کرائسس اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں, یہ نے میں جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں جیسے پشاور یونیورسٹی ہے, پشاور یونیورسٹی میں تنخواہیں جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے ہیں اساتذہ کو. تو اب آپ دیکھیں یہ تو اور سرکاری یونیورسٹی ہے, سرکاری ہے, پبلک سیکٹر. تو یہ ایسے مطلب اور بھی یعنی پشاور اب پختونخوا کے اندر 12-13 یونیورسٹیوں تو بڑے فائنینشیل کرائسس میں تھی. اب ان کو کچھ ایڈ وغیرہ دیا ہے, لیکن مطلب یہ
اتنے بڑے ادارے یعنی اس طرح کی جو جہاں پہ آپ اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے نا آپ مطلب اس پہ تو زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ بھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ رفعت صاحب، صحت کے شعبے کے لیے اگر ہم خصوصاً بات کریں اور پھر سرکاری ہسپتالوں کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اقدامات اٹھائے گئے سرکاری ہسپتالوں کے اور صوبے کے صحت کے حوالے سے اپگریڈیشن کی گئی ہے، نہیں کی گئی ہے؟ کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے ادر دین دیٹ کہ صحت کارڈ، اور وہ بھی صحت کارڈ میں اب چند ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں، پہلے اوور آل تھا صحت کارڈ ہر ٹریٹمنٹ کے لیے تھا، اب وہ بھی سرکاری ہسپتال میں چند ایشوز پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے اپگریڈیشن اور سہولت میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جیسے انہوں نے 2013 میں یہ جو تعلیمی ایمرجنسی کا ایک وہ انہوں نے اعلان کیا تھا نا، پھر اس کا آگے کچھ نہیں ہوا، تو ایسے انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، دوائیاں دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ اللہ کسی کو بیمار نہ کرے کہ وہ اسپتال جائیں۔ ہم بھی مطلب صحافی ہے، ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو اصل اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود جاتے ہیں۔ یعنی چند دن پہلے مجھے خود جو ہے نا یہ کان میں ایک چھوٹا سا دانہ تھا، تو میں گیا ہوں، یہ جو برن سینٹر ہے وہاں پہ اس کا ایک آپریشن ہونا تھا، ایک لوکل انستھیزیا سے دے کے وہ ہونا تھا، لیکن اس کے لیے جب میں آپریشن کے لیے میں گیا تو مجھے کہا گیا کہ جی کہ یہ فلانی یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے مجھے لکھ کے دی، جس میں نیڈل، جس میں انستھیزیا، یہ سارا میں نے خود جو ہے نا اپنے پیسے سے وہاں خریدا۔ یعنی جو وہ آپریشن کٹ ہے نا جو آپ مریض کو پہناتے ہیں، وہ بھی میں نے وہاں سے خریدا۔ تو میں نے کہا یار یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ تو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، تو یہ مطلب یہ ڈریس بھی ان کے پاس نہیں ہے جس کی 200-250 روپے قیمت ہے۔ تو یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب میں جو ہے نا ایک معمولی سی چیز کے لیے گیا تھا، اگر کوئی کسی کا بڑا آپریشن ہے کہ جیسے دل کا آپریشن ہے، کوئی جو ہے نا اور پاؤں فریکچر ہے، تو وہ جب ہاسپٹل میں جاتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ تو یعنی یہاں ان کے پاس انیسٹیزیا بھی نہیں ہے، یہ میں اس کا بالکل جو ہے نا آپ کو زندہ مثال بتا رہا ہوں، میں پرچی ابھی ان کو بتا دوں گا اگر یہ کوئی یقین نہیں کریں گے تو یہ اگر کسی نے اس پہ بات کی تو آپ پرچی دکھائیں گے۔ اور یہ برن سینٹر جو ہے نا دیکھیں ادھر تو وہ بھی بہت کم ہے۔ برن سینٹر میں یہ ہے کہ اس میں زیادہ مریض بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کے برن کیسز جو ہے نا اتنے عام نہیں ہے، عام تو ہے تو یہ جو کانزیشنسی، یہ چیسٹ انفیکشن یہ ہے۔ برن سینٹر مطلب ادھر تو اتنا رش بھی نہیں تھا، نہ ہوتا ہے اس میں، تو مطلب یہ کم از کم فیسلٹیز ہونی چاہیے جہاں پہ بہت زیادہ مریض نہیں آتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ صورتحال ہے۔ تو ایسے سارے ہاسپٹلس کا ہے، اور جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ تو یہ سارے ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں۔ جو ڈی ایچ کیو، یہ مشتی میلہ جو ہمارا اورگزئی کا علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا یہ خود نہیں چلا رہے ہیں، تو اب وہ این جی اوز وغیرہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ کولیبریشن کر کے ان کو دے رہے ہیں، تو ادھر جو ہے نا لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، بہت برا حال ہے۔ تو یہ اور پھر انہوں نے جو عمران خان صاحب کے ایک رشتہ دار تھے جو برکی صاحب، ان کو یہ سارا پروجیکٹ دیا گیا تھا نا ہاسپٹلس کا، اس نے جو ہے نا وہ باہر سے آیا ہوا تھا، وہ یہاں کا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو نہیں جانتا تھا، تو اس نے سارا معاملہ خراب کر دیا۔ حالانکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے لیکن میں رپورٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، تو یہ جو ہے نا ان سے مطلب یہ چیز بھی نہیں بن سکی۔ اور یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں کہ جو جس میں تعلیم اور یہ صحت اور روزگار، بنیادی ڈھانچہ، یہ جو انفراسٹرکچر ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو تو آپ نے ٹھیک کرنے ہیں، لیکن اس کا یہ حال ہو گیا۔ اور یہ میں آپ کو اسی وجہ سے میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس میں اور حکومت بھی نہیں آئی ہے، آپ کی وہی حکومت ہے۔ اگر آپ ایک بندہ، ایک چیف منسٹر نے وہ پالیسی شروع کی تو دوسرا بھی آپ کا آگے وہ آگے لے کے جائے گا۔ پہلے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں نا کہ کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو وہ منصوبہ ختم کرتے ہیں، تو اب تو یہ بھی ان کے پاس جواز نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ نے خیبر پختونخوا میں روزگار اور معاشی ترقی کی بات کی، اور اسی وجہ سے ہمارا آج کا نوجوان جو ہے اس میں فرسٹریشن بھی آتی ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، پیرنٹس ان پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ صوبے میں معاشی مواقع بڑھنے کے لیے حکومت کی کیا پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس سٹیج پہ تو کوئی بھی جو ہے نا ان کی مطلب یعنی کوئی قابل ذکر منصوبے نہیں ہے۔ نوجوان جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا ایک جیسے سمجھ لیں کہ ایک بگ بون ہے۔ پی ٹی آئی اگر پاکستان تحریک انصاف اگر آئی ہے نا، آگے آئی ہے یوتھ کی وجہ سے، ان نوجوانوں کی وجہ سے، ان یوتھ کی وجہ سے۔ میں نے خود جو ہے نا ان نوجوانوں کو انٹرویوز کیے ہیں جو ان کے لوگ ہیں، وہ بھی ان سے ناخوش ہے، اور وہ اب وہ جو ہے نا ان کو بیچاروں کو صحیح طرح جو ہے نا وہ گائیڈ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جیل میں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہے تو یہ جو چیف منسٹر آتا ہے تو یہ تو عمران خان صاحب سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسے بندے کو لا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی ایک کوئی جواز نہیں ہے، لیکن نوجوان ہے۔ لیکن نوجوانوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کوئی قابل ذکر منصوبے نہیں ہیں۔
یہ کہ جیسے مطلب ان کی امپاورمنٹ کے لیے کوئی ایسے ادارے اب آج کل جو ہے نا جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے جو ہے نا بہت سارے یہ مطلب نوجوان جو ہے نا ایسے ادارے مطلب ان کے لیے بنائے جا سکتے ہیں کہ جہاں سے وہ اچھا ہنر سیکھ کے ایک روزگار جو ہے نا اپنے لیے وہ مطلب شروع کر سکتے ہیں. تو اس ضمن میں تو بالکل بھی جو ہے نا ان کی یعنی یہ تو مطلب صحت سے بھی جو ہے نا ان کا بہت یعنی یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ تو کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی. یعنی وہ جو صحت وغیرہ ہے اس کی تو میں نے بات کی ہوگی کیٹیگرائزیشن کریں تو یہ اس کی پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں. مائی گاڈ. روٹی کپڑا مکان یہ نعرہ تو ہم نے سنا تھا، لیکن صوبائی حکومت کا بجلی، صاف پانی، سڑکوں اور دیگر انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر کیا کارکردگی ہے یا کیا رہی ہے؟ تو یہ بس یہی روٹی کپڑا اور مکان تو یہ جو ہے نا بالکل ویلفیئر اسٹیٹس میں جو ہے نا دیے جاتے ہیں. یہ تو کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا. انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا یہ جو یتیم خانے ہیں، بنیادی ضرورت، بالکل، تو یہ جو ان کی کچھ انہوں نے وہ لنگر خانے وغیرہ یہ بنائے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ کچھ جو مطلب یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایسے کچھ لنگر خانے، یہ اچھا اقدام ہے. لیکن اس سے مطلب اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں کہ جی آپ خود جو ہے نا ایک بندے کو ایسے اگر آپ اس کے لیے بناتے ہیں تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا روزگار کام نہیں کرے کرے گا، وہ کدھر پھر وہ کام کدھر کرے گا. تو مطلب یہ عمران خان صاحب کی ایک پروجیکٹ تھی. تو اس بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے کسی روزگار کا بندوبست کیا جائے. آپ کب تک یہ دیتے رہیں گے؟ تو یہ مطلب ایک سوچ ہے کہ جی وہ دعا ان کے لیے کریں گے، ان کی حکومت برقرار رہے گی تو، لیکن اس سے نہیں چلے گا نا. مطلب یہ تو رفت صاحب دیگر انفراسٹرکچر اگر ہم دیکھیں، پشاور جس کو ایک دفعہ پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا کسی وقت میں، اب وہ پھول ہمیں کہیں پشاور میں نظر نہیں آتے. تو انفراسٹرکچر پہ کیا کام ہوا ہے؟ بیوٹیفیکیشن اگر کہہ لیں کا جو ہے تو نا ابھی پھر سے سہیل آفریدی نے ایک چند دن پہلے ہی ایک اجلاس جو ہے نا اس کو لیڈ کیا ہے. تو اس میں پھر جو ہے نا انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ پشاور کے اب تو میرے خیال میں انہوں نے جو پچھلے 12-13 سال میں تو پشاور بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے تو کوئی خاص جو ہے نا ہمیں منصوبے نظر نہیں آئے ہیں. اس کے بعد اب اگر ہم دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب ابھی اتنا ٹائم اس کو نہیں ہوا ہے، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن اگر وہ واقعی پریکٹیکلی یہ کریں پچھلے والوں کی طرح نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ حالانکہ پشاور جو ہے نا وہ میجر سٹی ہے اور ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک فیس ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب جنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ و برباد بھی ہوا ہے. یہاں کا روزگار یہ پھر یہ ہے کہ ادھر بہت زیادہ انفلکس بھی ہوا ہے یہ ریفیوجیز کا، یا جو آئی ڈی پیز وغیرہ مختلف قبائلی اضلاع سے ادھر ادھر، کیونکہ سارے پچھلے تقریباً 15-20 سالوں سے تو آپریشن ہی ہوتے رہے ہیں. تو ادھر سے تقریباً کوئی 4-5 ملین لوگ جو ہے نا اس طرح ڈسپلیس ہوئے. کچھ واپس چلے گئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ پشاور کی طرف وہ رخ کریں. یہاں مطلب یہاں پہ وہ مطلب ان کو کوئی روزگار بھی ملے، پھر کوئی ان کی جگہ بھی وہ اپنے لے لیں. تو پشاور لیکن یہ اتنا ہی مطلب وہ تقریباً اس کی آبادی جو ہے نا 4 سے 5 ملین تک پہنچ چکی ہے. بلکہ ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے پشاور میں اسپیس نہیں ہے. 7 ملین وہ کہتے ہیں. 70 لاکھ جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں، ایک دفعہ میرے ساتھ انٹرویو میں اس نے یہ کہا کہ یہ 7 ملین سے زیادہ ہے. تو بہت زیادہ 70 لاکھ بہت بڑی آبادی ہے. تو نئے شہر جو ہے نا وہ آباد نہیں ہوئے، ایکسپینڈ نہیں ہوا. تو یہ مطلب اس کو جو ہے نا یہ اس طرح اگر یہ رکھیں گے تو ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ سارے جو ہے نا یہ جو وسائل ہے یہاں پہ آج بھی جو ہے نا بڑے ایشو ہے. کئی علاقوں میں جو ہے نا دور دراز علاقوں میں پانی کے بڑی ایشوز ہے. تو یہ مطلب یہ تو جو آبادی ہے اس کے لیے یہ سفیشینٹ ہے نا. اگر یہ آبادی بڑھے گی تو آپ اسی حساب سے پھر جو ہے نا مطلب وہ اس کے لیے پانی کا بندوبست بھی کریں گے، آپ جو ہے نا رہائش کا بھی کریں گے. پھر جو اس کے لیے اور سہولیات ہے جیسے بیسک نیسیسٹیز پوری کرنی ہیں، بچے ہیں جو بنیادی ضرورات ہے وہ سارے آپ نے پورے کرنے ہیں. تو یہ جو رش وغیرہ ہم کہہ رہے ہیں تو یہی وجہ ہے. تو مطلب کوئی نئے روڈ جو ہے نا نہیں بنے. اچھا یہ جو ایک ناردرن بائی پاس ہے، کئی مرتبہ اس کا افتتاح ہوا کہ یہ جو ہے نا کھل جائے گا، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. یہ جو میرے خیال میں یہ جو پرویز خٹک صاحب تھے یا محمود خان صاحب کے دور میں آخری ٹائم جب اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو یہ جگڑا صاحب نے یہ جو ہے نا بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ جو ناردرن بائی پاس ہے اس پہ جو ہے نا بہت جلد یہ جو ہماری حکومت ختم ہوگی تو یہ تیار ہو ریڈی ہو جائے گا. وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ آج بھی جو ہے نا اگر یہ ایک مطلب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ جو ریگی والا سائڈ ریگی ماڈل ٹاؤن، یہ والی آبادی، یہ حیات آباد والی،
یہ ساری اس کے اوپر جو ہے نا شفٹ ہو جائے گی. پھر اگر کوئی جائے گا تو مطلب یہ کریزی ٹریفک ہمیں نہیں بہت زیادہ جو ہے نا ادھر بہت فرق آ جائے گا, لیکن وہ اس پہ کام نہ ہونے کے برابر ہے. ویری سیڈ. اگر ہم سیاحت کی طرف جائیں, ٹورزم کسی بھی قسم کا ہو, چاہے ریلیجیس ہو, پیس ہو, انٹرفیتھ آرمی ہو یا میڈیکل ٹورزم ہو, کسی بھی معاشرے کی, سوسائٹی کی یا ملک کی بنیاد ہوتی ہے. سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اس حکومت نے کیا نئے اقدامات اٹھائے ہیں؟ سیاحت جو ہے نا ہمارے خیبر پختونخوا کا مطلب یہ پورے پاکستان میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جو سیاحتی مقامات ہے اور جو خوبصورت علاقے ہیں وہ ہمارے پاس ہے, پختونخوا کے پاس ہے. صحیح. تو یہ ہماری اکانومی کا یعنی خیبر پختونخوا کی اکانومی کا ایک بہت بڑا بگ بون بن سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی نا تو یقین جانے کہ میں خود بھی جو ہے نا چونکہ ہم ہائیکنگ کرتے آئے ہیں, میں سارے یہ علاقے زیادہ تر دیکھے ہیں, یہ جو پہاڑی علاقے ہیں, یہ سوات ہوا, شانگلہ ہوا, یہ بڑے خوبصورت علاقے ہیں. اور عمران خان صاحب سے ہم یہ اس وقت یعنی 2013 میں تو ہم نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا اسی بنیاد پہ کہ اگر یہ آئیں گے تو کم از کم یہ تبدیلی لائیں گے. تو یہ جو سیاحت ہے یہ کم از کم یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت بھی ترقی ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا اور اس سے بہت سارے اور فائدے ہوں گے. لیکن وہ پہلی حکومت میں انہوں نے اس طرح یہ ہے کہ پرویز خٹک کی حکومت میں یہ تاکہ جو معلم جبہ سکری ریسورٹ آیا تھا پرویز خٹک صاحب کی حکومت میں, وہ ایک سکینڈل تو آیا تھا بالکل, لیکن جو درختوں کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول جو ہے نا اس وقت تھا, کیونکہ مجھے خود ہم جاتے تھے, مطلب ڈیفورسٹریشن ختم ہوئی, وہ جو ہے نا کافی حد تک کنٹرول ہو گئی تھی. پھر انہوں نے جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بلین سونامی ٹری والا منصوبہ تھا وہ تو خیر اس میں اتنے درخت تو نہیں لگائے تھے لیکن کچھ تو ضرور لگائے تھے. تو اس میں بھی پھر ایک یعنی ان کا جو ہے نا بڑا خیبر پختونخوا کا نام بھی ہوا, ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا یعنی پوری دنیا میں جس میں مطلب ہمارا بھی نام لیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا زیادہ کام ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر جو باقی حکومتیں ہیں اس میں کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو آج بھی اگر آپ کالام جاتی ہیں تو رستے میں جو ہے نا بحرین مدین کے بعد جو ہے نا سارے روڈ جو ہے نا کچے ہیں, بہت خراب ہے. میرا یہ ہوا تھا کلام سے اوپر اگر میں آپ کی وساطت سے ہی اگر اپنی ہی پروگرامی شیئر کر لوں, اتروڑ تک جانے کے قابل ہی نہیں ہے وہ راستے سوات کے. صرف آپ کا اپر سوات جہاں تک آپ ریچیبل ہیں, جہاں تک آپ کا رسائی ہے وہاں تک, کلام سے اوپر تو آپ کی عام گاڑی جا ہی نہیں سکتی. وہی حال کمراٹ کا بھی ہے ابھی تک. کمراٹ تو یہ جو ابھی وہ آیا تھا سیلاب اس میں سارے ہر دفعہ سیلاب آ کے ڈبو کے لے جاتا ہے اس کے تمام روڈوں کو. ایسا ہی ہے. تو یہ کئی دور آئے اب یہ, اور یہ جو گبین جبہ ہے, گبین جبہ میں یہ سارے علاقوں میں ہم جاتے رہے ہیں نا. صحیح. وہ جو محمود خان صاحب کے دور میں کیونکہ اس کا اپنا علاقہ بھی ہے وہ تھوڑا بہت وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, لیکن جب وہ سیلاب آیا میرے خیال میں 2022 یا 23 کا تھا, تو اس کے بعد یہ سارے اب وہ روڈ جو ہے نا کنڈر بن چکے ہیں. اب اس میں یہ جو 4x4 گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی گاڑی نہیں جا سکتی, بہت مشکل ہے. یعنی اگر آپ دوسری گاڑیاں لے کے جاتے ہیں تو نیچے سے لگتی ہے یا پھر بالکل جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. تو ایسے مطلب یہ ہمارے بڑے خوبصورت علاقے ہیں. اور ابھی اس حکومت میں اور اس سے پچھلی جو حکومت تھی اس میں تو نہیں, لیکن جو اس سے پہلے کی حکومت تھی اس میں پھر ڈیفارسٹریشن جو ہے نا بہت سارے علاقوں سے رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ ٹمبر مافیا یہ ہوتا رہا ہے. اور یہ جو ہے نا مطلب حالانکہ ان علاقوں میں ڈیفارسٹریشن جو ہے نا ایسا ہے کہ جیسے وہ قیامت برپا کرنا ہے, کیونکہ وہ 60-70 سال کی درخت ہے, وہ اگر آپ کاٹتے ہیں تو پھر وہ اتنا ہی ٹائم اور لیتا ہے جو ہے نا. تو اور ابھی ریسنٹلی جو کلاؤڈ برسٹ سے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا وہ ڈیفارسٹریشن اس کا مین ون آف دی ریزنز تھا. اس کا تو مطلب یہ ڈیفارسٹریشن بھی ہے, وہ تو خیر کلائمیٹ چینج بھی ہے. لیکن کلائمیٹ چینج میں یہ ہے پہلے تو درخت آپ کا وہ پانی یا جو مٹی تھی اس کو روک لیتے تھے, اب تو آپ نے درخت ہی کاٹ دیے, تو کہاں سے وہ آپ کی آفت رکے گی. تو کلائمیٹ چینج کے لیے ہم خود تو یعنی ٹھیک ہے کہ اس میں ہماری زیادہ غلطیاں نہیں ہیں, یہ جو ہے نا ہمارے جو پڑوسی ممالک ہے ان کی وجہ سے کہ انڈسٹری ان کی زیادہ ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, اس یا باقی جو ہے. لیکن اس میں ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. مطلب ہم بھی درخت کاٹ رہے ہیں, ہم پہاڑوں کو گرا رہے ہیں, ہم جو ہے نا یہ کوئی بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, ایکو سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. کوئی آپ کو جو ہے نا وہ پرندے نظر نہیں آتے ہیں, تو بہت برا حال ہو گیا. تو ہمارے پارٹ پہ جو کام ہے وہ بھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا. صحیح. اگر ہم دیکھیں صوبے میں منشیات خصوصاً آئس کے حوالے سے, اگر ہم دیکھیں صوبائی حکومت نے کیا ان کی کوششیں ہیں صوبے سے منشیات کو ختم کرنے کے لیے. یہ ہے کہ اب اس میں کچھ یعنی یونیورسٹیوں کے اندر یہ بڑا جو ہے نا وہ ایسی کچھ رپورٹس یہ 2 سال پہلے آئی کہ اس میں جو ہے نا یہ ینگ سٹوڈنٹس یہ سارے یونیورسٹیوں کے خواتین بھی اس میں شامل تھی, اور یہ جو ہے نا اس میں انوالو رہے ہیں. پھر
यहाँ पे मतलब वो कुछ جو ہے نا یہاں جو کمشنر ہیں میں وہ خصوص طور پر اس کا نام لوں گا, اس نے اس میں بڑی ہیلپ کی ہے. مطلب یہ جو کچھ سینٹر ونٹر بھی اسٹیبلش کیے ہیں, کچھ کام بھی کیا ہے. ایک دفعہ میری خود ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کچھ ایسے مطلب اس میں قانونی مسائل آ جاتے ہیں. یعنی ہم نے کچھ ایسے سینٹرز بند کرنے چاہیں, اس کے اوپر اسٹے لیا گیا تو ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ بند کریں. تو ایسے مطلب کچھ یہ کام تو, لیکن یہ جو ہے ضلع پشاور کے سطح پہ ہوئے ہیں. تو اور کہیں مطلب ایسے کوئی نئے مرکز نہیں بنے ہیں تو اس کے لیے. اور یہ جو اس کی اسمگلنگ ہے وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. تو وہ تو سارا ظاہر ہے کہ مطلب یہ حکومت کا کام ہے کہ پولیس ہے یا باقی ادارے ہیں, ANF ہے, تو کدھر سے یہ مطلب یہ نشاور اشیاء جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. تو اس میں بڑی جو ہے نا مطلب ایک پاکستان کے اندر یہ ایک مقبول بات ہے بڑی کہ اس میں جو ہے نا یہی سرکاری ادارے انوالو ہے یہ اسمگلنگ میں, یہ خود یعنی اس کی جو ہے نا جانے دیتے ہیں. تو اس میں بڑے مطلب سوالات اٹھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا اس کے اوپر کیسے مطلب چیک نہیں رکھ سکتی ہے اگر وہ یہ سارے مطلب اسمگلنگ تو جو ہے نا وہ مطلب کس کا سورس کیا ہے منشیات کے آنے کا, اگر سمپل آتے ہیں کوسچن. تو اس میں تو پرائمری ذمہ داری یہی پولیس کی اور ادارے ہیں ان کی ہے نا. تو کیسے مطلب اگر یہ افغانستان سے آتے ہیں کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں پھر آگے اور جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو یہ نشاور چیزیں ہیں اس کا وہ مرکز جو ہے نا وہ افغانستان ہے. اچھا. اب یعنی پہلے تو تھا, ابھی کچھ وہاں پہ جیسے افیون وغیرہ ہے, افغان طالبان نے بھی اس کے اوپر کچھ چیک رکھا ہوا ہے. لیکن اب تو کچھ مطلب ایسے بلکہ یہ جو DG ISPR تھے وہ جب ادھر پشاور میں آئے تھے تو اس نے تو ایک جو پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ ضلع خیبر میں جو ہے نا کتنے ایکڑ پہ جو ہے نا یہ وہ کاشت کی جاتی ہے افیون. تو اب یہ کس کا علاقہ ہے؟ تو مطلب یہ صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے نا, قبائلی اضلاع میں. تو یہ سارے مطلب یہ بڑے بڑے سوالات ہیں. اور وہ تو ایک ایسے فورم سے وہ بات ہوئی تھی کہ اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی کہ کیسے مطلب اس پہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی. بعد میں صوبائی حکومت نے اس کے اوپر کوئی یعنی تردید وغیرہ بھی نہیں کی, نہ اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن دی کہ یہ مطلب وہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی. تو ایسے مطلب یعنی بالکل اوپن آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو ہے نا یہاں پہ کاشت بھی ہوتی ہے, اسمگلنگ بھی ہوتی ہے اور خرید و فروخت بھی جاری ہے. تو اس میں سارے ادارے جو ہے نا پولیس ہے, حکومت ہے, باقی ادارے ہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے. تو اس میں یہ فیل ہے بالکل. اتنا ان ڈیپتھ ہم نے انالیسس دیکھا ہے صوبائی حکومت کی کارکردگی پہ آپ سے. رفعت صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کہ آنے والے سالوں میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ترجیحات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے کہ صوبے میں ترقی ہو, مزید امن ہو, خوشحالی ہو؟ امن آپ نے بات ہی خود ہی کی, جو سب سے جو فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ تو سیکیورٹی صورتحال کو, لا اینڈ آرڈر. جب امن بحال ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا تعلیمی ادارے بھی ہوں گے, روزگار بھی ہوگا, پھر انفراسٹرکچر بھی آپ کا بنے گا. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹڈ ہیں. تو جب اگر امن نہیں ہوگا, جب کوئی بندہ روزگار کے لیے نکلے گا اس کو یہ جو ہے نا شیورٹی نہ ہو کہ اب میں گھر سے جا رہا ہوں واپس یعنی صحیح سلامت آ بھی سکوں گا یا نہیں, تو وہ کیا روزگار کرے گا. تو ادھر مطلب یہاں پہ انڈسٹری بالکل یعنی اس طرح کی نہیں ہے, بند ہو گئی ہے. سارے جو ہے نا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بزنس مین یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں یا پنجاب جا رہے ہیں. تو یہ ساری مطلب حکومت کی تو سب سے پہلے تو اسی کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے یہ اب کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یہاں کی صوبائی حکومت ہے وہ اب ساری توجہ ان کی عمران خان صاحب کے اوپر ہے. تو اب اگر کہ وہ رہا ہو جائے تو اس ضمن میں اگر کوئی اور بھی کام جو ہے نا اگر فوج کرنا چاہتی ہے یا کوئی صوبائی حکومت مرکزی حکومت کرنا چاہتی ہے سینٹر میں, تو یہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کریں گے جب آپ پہلے عمران خان صاحب کو رہا کریں. تو ایسے میں مطلب یہ جو لوگوں کے کاسٹ پہ سب ہو رہا ہے نا, تو جو اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو ادھر تو امن و امان کی صورتحال خراب ہے, اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ تو وہ تو لوگوں کو پہنچ رہا ہے نا. تو ایسے یعنی مطلب یعنی ان کو کئی سارے لوگوں نے یہ مشورے بھی دیے کہ دیکھو جو بنیادی کام ہے اس پہ آپ جو ہے نا سیاست نہ کریں. یہ تو صوبے کے عوام آپ نے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ایک مرتبہ نہیں تیسرے مرتبہ دیا ہے. تو آپ جو یعنی جو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کچھ ریاستی اداروں کے ساتھ حکومت کے ساتھ چلنا آپ کا مجبوری بن جاتی ہے. آپ خواہ جو ہے نا ان چیزوں میں آپ ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ نہ تو اگر کوئی مرکز میں کوئی میٹنگز ہوتے ہیں یہ نہیں جاتے ہیں, یہاں سے کسی بندے کو مطلب بھیج دیتے ہیں. تو ایسے میں مطلب نہیں ہوگا, یہ معاملات نہیں چلیں گے. تو میرے خیال میں جو ان کو سیاست
الگ رکھنی چاہیے اور جو صوبے کے معاملات ہیں ان کو جو ہے نا پرائیورٹی پہ دوسری سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اب جو پرویز خٹک صاحب تھے نا اس میں یہ کوالٹی تھی, وہ بڑا ماہر بندہ تھا, وہ اس میں یہ کوالٹی تھی کہ وہ اس نے جو ہے نا اگرچہ عمران خان صاحب اس وقت گراؤنڈ پہ تھے, وہ تو جیل میں نہیں تھے نا, وہ مرکز کے ساتھ ان کی میٹنگز میں بھی جاتا تھا باقاعدہ, جو ہے نا اس نے مرکز کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی, ایک بڑی کانٹیکٹ کی ہوئی تھی, جو بھی اس وقت زیادہ اختلاف بھی نہیں تھے بہرحال, لیکن اس نے صوبے کے لیے پیسے بھی لیے. جو ہمارے اب تو یہ سارے علی امین بھی جو ہے نا یہ مطلب یہ ڈیمانڈ کرتا آیا ہے, اور سہیل آفریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے این ایچ پی کے یعنی نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے ہے, ہمارے جو ہے نا آئل اینڈ گیس کے ہے, پانی, ہمیں وہ سارے ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کے پیسے نہیں مل رہے ہیں. تو کیسے ملیں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, جب آپ کوآپریٹ کریں گے تو پھر پیسے ملیں گے نا. یعنی اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں اگر مرکز نہیں دیتے ہیں, یہ تو ہمارے صوبے کا حق ہے, اور یہ آئینی طور پر ہمیں یہ جو ہے نا یہ آئین میں بھی اس کی شورٹی دی گئی ہے. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں. لیکن ادھر سے جب آپ بھی تو کچھ مطلب ایک ایسا جیسچر دیں کہ ایک جس شدت سے لوگ جلسے جلوسوں کے لیے مرکز پہ چڑھائی کرتے ہیں, اسی کے لیے صوبے کی بہتری کے لیے کچھ کریں, تو یہ تو کیسے پھر ہوگا؟ تو ایسے مطلب میں یعنی ان کو جو ہے نا بس یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پتہ نہیں وہ عمران خان صاحب سے ان کو خوف ہے یا کیا وجہ ہے. تو یہ اگر ایسے اگر یہ تعلقات لے کے جائیں گے, اگر ایسے مطلب کہ مرکز اور صوبہ جو ہے نا ایک پیج پہ نہ ہوں, تو پھر تو جو ہے نا یہ آنے والا وقت ایسے ہی چلے گا جیسے اور سال گزر گئے ہیں. تو بس اللہ خیر ہی کرے. بہت شکریہ رفعت صاحب. ناظرین, جس طرح آپ نے رفعت صاحب سے ان ڈیپتھ انالیسس سنا صوبائی حکومت کا, صرف شارٹ کٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں, اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے بہتر ہے کہ اپنی صوبے کی عوام کی ترقی, امن اور بحالی کے لیے کام کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.